बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत होने जा रही है और उससे पहले जो मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है और मुज़ाकरात में जो तब्दीली सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान में बहुत बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात को लेकर, इंतखाबात के मुज़ाकरात को लेकर बहुत ज़्यादा आपस में इनकी जो इख्तिलाफ़ात हैं वो शुरू हो चुके हैं। और बाकायदा मरीम नवाज़ ने 2 रहनुमाओं की सिर्फ ये ड्यूटी लगाई है कि आपने मुज़ाकरात को सबूताज़ करना है और इस बुनियाद पर जो मुज़ाकरात की टाइमिंग है जो आज होने जा रहे थे उसमें भी इसी वजह से इनको मसाइल पैदा हो रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट की जानिब से फिर स्टेटमेंट आई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और काजी फायज़ा साहब 4 माह पहले ही चीफ जस्टिस बन के बैठ गए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब जानते हैं मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत का वो बड़ा क्लियर है। और इमरान खान की जानिब से भी ये बात की गई थी कि हम हर सूरत में आइन और कानून में रहना चाहते हैं और हम किसी भी सूरत में आइन से हटना नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप मुज़ाकरात का जो मामला है इसको आप डिले करें या मुज़ाकरात में आप हीले बहाने करें तो हम आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको हर सूरत 14 मई से पहले या असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी और मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा या फिर 14 मई को इंतखाबात होंगे और हम सड़कों पे होंगे। ये वाज़ेह चीज़ इमरान खान की जानिब से उन्होंने कर दी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है कि जो 3 मई को ANP की APC होने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शमूलियत ना करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने ये कहा है, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में इस मामले में नहीं पड़ेगी। PDM की जो ANP PDM की जमात है, ये PDM की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं या हमारे मौक़िफ़ को कैसे सुना जाएगा। उन्होंने कहा हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और फिर आगे बात बढ़ाई जाए। लेकिन PDM जमातें वक्त ज़ाया कर रही हैं, इन्हें मालूम है कि इलेक्शन में PTI का ये मुकाबला नहीं कर सकते और इसी सूरत में हम इनकी जो APC है उसमें नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि APC में हम तब जाएं कि जब ये मुज़ाकरात के हवाले से हमें कोई पेशरफ्त नज़र आए। ये मुज़ाकरात या इंतखाबात की तारीख की तरफ नहीं जाते, इधर उधर की ये बातें करते हैं और हम किसी भी सूरत में इधर उधर इनको नहीं जाने देंगे और हम इंतखाबात की तारीख लेके ही रहेंगे। दूसरी जानिब जो एक अहम बात की गई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफ मीडिया अफेयर्स फवाद चौधरी की जानिब से की गई है कि मरीम नवाज़ का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ के लिए नून लीग में अपनी राय मनवाना चैलेंज बन चुका है। उन्होंने कहा कि 70% मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, एक वक्त पर इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हो चुका है, मसला सिर्फ तारीख का है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो कहती है कि हम बजट के बाद जो इंतखाबात की तारीख देंगे या असम्बलियाँ तहलील करेंगे और वो आप जानते हैं कि सागडार ने कहा है कि 3 जून को हम बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है 14 मई से पहले आप असम्बलियाँ तहलील करें, वो चाहते हैं कि वो जून के दूसरे हफ्ते में असम्बलियाँ तहलील करें। इस बात पर अब मामलात हमारे लटके हुए हैं और इस बार 70% तक तो तमाम मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात 1 तारीख को होने चाहिए। वो कहते हैं कि हम जून में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, हम कहते हैं कि मई में असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। और अब उनका मकसद क्या है, जैसा कल मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक आला अदालती ओहदेदार अपने ओहदे पर बैठे हैं हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस आ जाए, इदारों में भी उनकी मर्ज़ी के लोग बैठे हों, इलेक्शन कमिश्नर भी उनका हो, तो ये सारी चीज़ें। और इमरान खान ने, मैं वो कल शेख रशीद को सुन रहा था, वो कह रहा था धांधली करवा दो, कुछ करवा दो लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। कि आप धांधली से अगर आपको लगता है ना कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप करवा लें। इस दफ़ा जो अवाम ने निकलना है, कल जो लाहौर में और बाकी शहरों में रैलियां हुई हैं और जितनी बड़ी तादाद में, ये लोगों की तरफ से रेफरेंडम है। लोग अब तंग आ चुके हैं इनकी इन साजिशों से, इन चालों से। लोग चाहते हैं कि आप हमें हमारा हक दें, वोट का हक हमें हमारे आइन ने दिया, ये हमारा बुनियादी हक है, वो आप हमसे नहीं छीन सकते। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप उनसे हक छीन चुके हैं। इमरान खान की जो लाई हुई अमेंडमेंट को आप ख़त्म कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ स्टेटमेंट्स देने की हद तक, या हाई कोर्ट सिर्फ ये कहने की हद तक कि उनका पैसे उनसे हम लेते हैं, उनको इंतखाबात का हक नहीं देते। स्टेटमेंट्स सारों ने दी लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं सिवाय इमरान खान के। आप 1 करोड़ का आप हक पहले मार चुके हैं, तो बाकी तो आप 22 करोड़ को वोट देने दें, आप उसकी तरफ भी नहीं जाने देते। इसी वजह से उनकी जानिब से कहा गया
کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ معاملہ حل ہو جائے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو سڑکوں پہ آنا پڑے گا، 3-4 مہینوں میں ہماری مقبولیت پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ 3-4 مہینے ہم لیٹ ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا۔ اور ساتھ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ پرویز الہی کے گھر پہ جو حملہ تھا وہ ایک پریشر تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں ہر صورت میں مذاکرات سے، لیکن ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں کہا کہ مذاکرات کر لیے جائیں بہتر ہوگا، ہم تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو سپریم کورٹ کے کہنے پر مذاکرات کی طرف گئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے 1-2 دن، اگر ہمیں نظر آئے گا کہ ان کی جانب سے کوئی یہ سیریسنس نہیں ہے تو ہم پھر چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں اور ہم جا کے اپنی رپورٹ جمع کروا دیں گے۔ دوسری جانب اب جو گروپ ہے مریم نواز گروپ، اور اس کے اوپر شاہ محمود قریشی نے بڑی اچھی بات کی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جو یہ 2 افراد ہیں، خواجہ آصف اور خواجہ آصف کے ساتھ جو ہیں جاوید لطیف، اگر یہ انتخابات نہیں چاہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو جائیں اپنی حکومت کو جا کے کہیں کیوں وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے سامنے تماشا ہے، ان کو تکلیف یہ ہے، یہ جو میم گروپ ہے یہ مذاکرات کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ساکھ ڈار بتائیں کہ کیا خواجہ آصف اور جاوید لطیف آپ ہی کی جماعت کا حصہ ہیں یا یہ واقعی میم لیگ ہو چکا ہے؟ خواجہ آصف اور جاوید لطیف مذاکرات میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی نے کہا اگر ساکھ ڈار کی جماعت میں اتفاق کی رائے نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کا اپنا نقطہ نظر ہے جو ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا حکومت نے عدالت میں کہا کہ سیاسی اتفاق کی رائے کا موقع دیا جائے، ہم نے حکومت سے 2 نشستیں کر لی ہیں، تیسری نشست آج ہے۔ زرداری آئین بنانے والوں کی بات کرتے ہیں لیکن وہ آئین شکن ہیں، وہ آئین کے ساتھ آج کھڑے ہیں، آئین شکنی کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین پر حملہ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں ججز پر ذاتی حملے ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا عوام اتنے بیوقوف نہیں ہیں، عوام حالات سے بخبر ہیں، مذاکرات اور انتخابات کے لیے ہم تیار ہیں لیکن تحریک کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب خواجہ آصف کی تو آپ نے سن لی، جاوید لطیف کی جانب سے باقاعدہ دھمکی دی گئی۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ آپ ایک دہشت گرد، جاوید لطیف نے پہلے جو ایوان میں اجلاس میں بھی کھڑے ہو کر بدتمیزی کی تھی شہباز شریف سے، اب وہ کہتے ہیں کہ قمر باجوہ، ثاقب نثار سمیت سب کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آج حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اب اداروں میں بیٹھے افراد کو مکمل سچ بولنا پڑے گا۔ مساق جمہوریت ہوا تو کچھ اداروں میں بیٹھے افراد کو لگے گا کہ ان کے خلاف اتحاد بن چکا ہے۔ عمران خان نے اداروں میں بیٹھے افراد کے ساتھ مل کر اگلے 10 سے 15 سال کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس لیے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ کیوں مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جو ایک دہشت گرد ہے، جو ایک فتنہ ہے، وہی الفاظ جو مریم نواز استعمال کرتی ہیں، جو ایک دہشت گرد ہے، فتنہ ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہمیں عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ہر صورت میں عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے ونگز اداروں کو کمزور کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، ملک کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، اس شخص سے مذاکرات کریں گے تو ملک کی دفاع کمپرومائز ہو جائے گا، یہ جاوید لطیف کا کہنا ہے۔ اب جو سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے، قوم پہلے جانتی ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں اور ہر صورت ان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے سامنے اگر ان کو پھینکیں گے شہباز شریف کو تو شہباز شریف خود نہیں، پھر شہباز شریف کئیوں کے گلے لے کے جائے گا۔ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ سعد رفیقی اس میں بہت ایکٹیو ہیں، ایاز صادق بہت ایکٹیو ہیں، تو وہ سارے شہباز شریف گروپ ہیں۔ اور یہاں پر جو لاہور میں ہوا، جو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناءاللہ نے نہیں کیا بلکہ عطا تارڑ اور یہ سارا کو جو پرویز الہی کے گھر ہوا تو اس کے پیچھے یہ سارے لوگ تھے، تو وہ سارے مریم نواز گروپ کے ہیں۔ مریم نواز خود عمران خان کو فتنہ اور دہشت گرد کا کہہ کے پکارتی ہیں، ان کے خلاف بات ہو جائے تو پھر عورت کارڈ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ خواجہ آصف ہوں یا جاوید لطیف ہوں، یہ سارے یا پرویز رشید ہیں، یہ سارے مریم نواز کے خاص انکل ہیں اور وہ ہر صورت میں عمران خان کے مذاکرات کے خلاف ہیں۔ اب ایسے میں مذاکرات کا جو معاملہ ہے اس پر پھر جو کہا گیا ہے، اور یہ چیئرمین سینٹ کی جانب سے کہا گیا ہے اور ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مذاکرات کا وقت جو آج 11 بجے جو سینٹ میں ہونے جا رہا تھا، صادق سنجرانی کہتے ہیں جی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب مذاکرات 11 بجے کی بجائے آج رات 9 بجے ہوں گے۔ اب آج رات 9 بجے اس وجہ سے
کہ مریم نواز اپنے جو PDM کی حکومت کے لوگ ہیں ان کو مذاکرات میں نہیں جانے دے رہی، اور انہوں نے بڑی سختی سے نواز شریف کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا، اور مریم نواز بھی کسی صورت نہیں چاہتی کہ یہ مذاکرات میں جائیں۔ اب ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اسحاق ڈار پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی، یہی آج اسی وجہ سے 11 بجے کا ٹائم رکھا گیا تھا کہ ہم اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں، اور آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی رپورٹ جمع کروائیں، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں التوا کا شکار ہے وہ فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے ٹائم دیا تھا کہ چلیں مذاکرات میں بیٹھ گئے تو کوئی پیش رفت آ جائے، تاکہ سپریم کورٹ چاہتی ہے اس کو فیصلے کا حصہ بنا دیا جائے، وہ خالی زبانی کلامی نہ ہو بلکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہو، تاکہ سپریم کورٹ اس کے اوپر پہرا دے۔ اب ان کی جانب سے معاملات یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جتنا اس کو طول دینا چاہیے اور طول کے بعد ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور آج کا دن ایک دن ضائع کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا تماشا کیا، اور جو مذاکرات ہیں جو 11 بجے دن میں ہونے تھے وہ رات 9 بجے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہمیں 1-2 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 1-2 دن مزید دیکھے گی، اور اس کے بعد جو عمران خان کی جانب سے تحریک کا بھی اعلان کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ 14 مئی کا برقرار ہے، الٹیمیٹ پھر چیزیں کسی اور طرف چلی جائیں گی۔ دوسری جانب قاضی فیصل صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کو خط لکھا ہے۔ ہمیشہ جو ججز کی نومینیشن ہے وہ چیف جسٹس کرتے ہیں، جو نئی تقرری ہوتی ہے نومینیشن چیف جسٹس کرتے ہیں، اس پر رائے باقی ممبران دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ قاضی فیصل صاحب ججز کی نومینیشن کر رہے ہیں، وہ چیف جسٹس نہیں ہیں لیکن وہ چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہیں، وہ 4 مہینے پہلے ہی چیف جسٹس بن کے بیٹھے ہیں، کیسز کی سماعت نہیں کر رہے لیکن وہ اپنے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ 2 لوگوں کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ علی احمد شیخ کو، آپ جانتے ہیں احمد علی شیخ صاحب کو، اور پشاور ہائی کورٹ کی جو ابھی چیف جسٹس بنی ہے مسرت ہلالی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں جو ججز ہیں وہ آ جانے چاہیے۔ احمد علی شیخ صاحب کے حوالے سے بھی جو ان کی قابلیت ہے اور باقی چیزیں وہ بھی دیکھنی ہوں گی چیف جسٹس کو، جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ ان میں دونوں میں سینئر ہیں، تو اگر آپ نے سینیورٹی لے کے آنی ہے تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لے کے جائیں کہ آپ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، جن کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا چیف جسٹس بنے ہوئے، آپ ان کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں سینیورٹی، تو پھر سینیورٹی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنتے ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ نہیں بنتے، لیکن آپ چیف جسٹس بن کے نومینیشن بھی کر رہے ہیں، اور آپ تمام ممبران جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ میری طرف سے یہ نومینیشن ہے۔ آج تک نہ نومینیشن کسی ممبر نے دی ہے، وہ رائے دے سکتا ہے، نومینیشن نہیں دے سکتا۔ پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا نام دے دیا، جس کو ابھی جو 1 مئی کو میرے خیال میں جنہوں نے 1 اپریل کو جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، تو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں جو ان سب سے سینئر ہیں، ان کا نام نہیں دیا۔ اگر سینیورٹی چاہیے تو اس میں پھر آپ یہاں سے شروع کریں، نہیں تو آپ یہ سینیورٹی میں بھی اپنی من پسند چاہتے ہیں، اور پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ چلیں آپ سینیورٹی پہ نہیں قابلیت پر آئیں، تو وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں، سینیورٹی میں بھی اپنے من پسند چاہتے ہیں۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔